नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा अता फरमा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मेरी तरफ़ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम। आज जिस मौजू का इंतखाब किया है, जो कि बोर्ड के पेपर में अक्सर आता रहता है, एंशिएंट कल्चरल हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो अहम कदीम सकाफ़त है, तहज़ीबें हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारी जो है पाकिस्तानी का कल्चर है, और पुरानी जो है ना इमारतें, जिससे पता चलता है कि कुछ हज़ार साल, कुछ 2000 साल, कुछ 3000 साल पुरानी इमारतें हैं, काफ़ी पुरानी इमारतें हैं ये। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन पाकिस्तान। असल में ऐसा है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन पाकिस्तान, इसमें यूनेस्को का जो मतलब है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो है फ्रांस के कैपिटल में पेरिस में वाक़या है यूनाइटेड नेशन। और इनका काम क्या है? काम इनका ये है कि जो इनका मेन पर्पस जो है वो एजुकेशन, इंटरनेशनल लेवल पर ये एजुकेशन और साइंस और कल्चर को जो है प्रमोट करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। यूनेस्को जो है इसके 193 मेंबर्स हैं, और 11 जो है ना एसोसिएट हैं, उसके मेंबर्स हैं इसके। और ये कब जो है ना फॉर्मेशन इसकी कब हुई, कब उसकी बुनियाद पड़ी? 4 नवंबर 1946 में। और असल जो है यही कल्चर को और तमाम जो नई चीज़ें हैं या पुरानी चीज़ें हैं उनको फाइनलाइज ये करती हैं। इसमें ये बात बताई गई है कि पाकिस्तान ने जो है 23 जुलाई 1976 में जो है अपना हिस्टोरिकल साइट जो है बनाया। और हमारी जो ना यूनेस्को ने जो है ना डिज़ाइन किया है 6 साइट्स इन पाकिस्तान एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एंड 26 साइट्स आर ऑन द टेंटेटिव लिस्ट। तकरीबन जो है 6 साइट ऐसी हैं, वो यूनेस्को ने उसको जो है एक्सेप्ट कर लिया है, और अभी जो है ना 26 तकरीबन साइट्स ऐसी हैं वो टेंटेटिव लिस्ट में हैं, और उम्मीद है कि वो भी जो है हेरिटेज साइट में यूनेस्को के उसमें आ जाएगी। अब 6 साइट कौन कौन सी हैं? शुरू में उसकी जो है तस्वीर भी दिखाई गई थी। ये जो है वो 6 साइट्स हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आई हैं। अब कौन कौन सी हैं, नाम तो गौर से सुनिएगा। पहली जो है वो आर्कियोलॉजिकल रूइंस एट मोहनजोदड़ो, और दूसरी जो है बुद्धिस्ट रूइंस ऑफ तख्तबाई। तख्तबाई जो है मर्दान से थोड़ा सा आगे है, पेशावर से आगे, उसमें एक है। और एक जो है वो शहर बहलोल में जो है, अच्छा एक टेक्सला में, ये तो शहर बहलोल, एक टेक्सला में है। टेक्सला में ये 3 जो हैं, जो तख्तबाई में एक है, टेक्सला में, और ये मोहनजोदड़ो, ये तीनों जो है 1980 में ये तीनों इनको एक्सेप्ट किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड ने। इसके बाद 1981 में वो 2 अदर साइट्स, 2 जो है ना मज़ीद हुई, जिसमें एक जो है फोर्ट एंड शालीमार गार्डन इन लाहौर में जो शालीमार गार्डन है, और वहाँ पे फोर्ट भी है, किला भी है, शालीमार किला, वो जो है 1981 में। और दूसरा जो ना वो हिस्टोरिकल मूवमेंट एट मकली का जो कब्रिस्तान है
جو کہ بہت ہی پرانا ہے، وہ بھی ہیریٹیج سائٹ میں یونیسکو ورلڈ میں شامل ہے۔ اور 1997 میں جو روہاٹ فورٹ ہے وہ اس میں شامل کی گئی تھی 1997 میں۔ اور تقریباً 26 جو ہیں وہ ابھی ٹینٹیو سائٹ جو ہے وہ بھی لسٹ میں شامل ہیں، اور امید ہے کہ بھائی عنقریب جو ہے نا وہ بھی یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں شامل کر دی جائیں گی۔ اب جو 6 جو ہیں وہ کہاں کہاں واقع ہیں ان کا یہاں پہ ایک ٹیبل بنایا گیا ہے۔ نمبر 1 جو ہے آرکیولوجیکل روئنز ایٹ مونجودرو، یہ لاڑکانہ سندھ میں ہے۔ ٹیکسلا، یہ ٹیکسلا پنجاب راولپنڈی کے قریب ہی ہے۔ بدھسٹ روئنز آف تخت بائی، یہ مردان اور خیبر پختونخوا۔ اور فورٹ اینڈ شالیمار گارڈن، یہ لاہور پنجاب میں ہے۔ ہسٹوریکل ماؤنٹین ایٹ مکلی، ٹھٹھا کے جو مکلی قبرستان ہیں تاریخی، اس کے بارے میں یہ سندھ میں ہے ٹھٹھا کے۔ اور روٹاس فورٹ، یہ جہلم پنجاب میں ہے۔ یہ آپ کو جو سامنے تصویر نظر آ رہی ہے یہ آرکیولوجیکل روئنز ایٹ مونجودرو ہے، اور اس کے بارے میں بات بتائی جاتی ہے۔ ایک تو مونجودرو جو ہے یہ لاڑکانہ صوبہ سندھ کا جو ڈسٹرکٹ ہے کہ لاڑکانہ، اس میں واقع ہے، اور تقریباً 5 ہزار سال سے پہلے کی جو ہے اس میں آبادی پائی جاتی ہے، بہت پہلے کی ہے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے تقریباً جو ہے نا یہ 7 مرتبہ جو ہے 7 بار جو ہے ڈسٹرائڈ ہوا تھا، کیونکہ یہ دریائے نیل کے پاس جو وادی ہے اس کے قریب ہے۔ جب دریائے نیل میں اس وقت زیادہ بہاؤ آتا تھا، سیلاب آتا تھا، اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ پورا ڈوب جاتا تھا، برباد ہو جاتا تھا۔ 7 مرتبہ جو ہے برباد ہوا ہے۔ اور 1922 میں پہلی مرتبہ جو ہے ایجاد ہوا یہ، اور پھر جو ہے اس پہ جو مزید کام کیا گیا، اور 1965 میں فردر جو ہے اس کے بارے میں وہ بہت سی چیزیں میں ملی، 1930 میں ملی، اور ابھی بھی اس پر جو ہے نا مزید کام کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 جو ہے وہ ٹیکسلا ہے، بہت ہی پیاری عمارتیں ہیں اس میں، خوبصورتی جگہ ہے، یہ بہت ہی پرانی جو ہے قلعے اور آثار قدیمہ ہیں۔ یہ ٹیکسلا جو ہے اس کی لوکیشن کہاں پر ہے؟ یہ تقریباً راولپنڈی کے قریب ہی ہے، اور اسلام آباد کے نارتھ ویسٹ میں ہے، 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ۔ اور اس میں جو ہے نا زیادہ تر گندھارا جو پیریڈ ہے وہ اس میں مشتمل ہے۔ اس کے بعد ابھی جو ہم سامنے پڑھ رہے ہیں سر بہلول، یہ بدھسٹ روئنز آف تخت بائی، یہ تخت بائی کے جو ہے نا قریبی ہے، تخت بائی میں ہے بدھسٹ روئنز، بہت ہی پرانی جو ہے، اس کو شہر بہلول بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور جو یہ بھی کھنڈرات ہیں، آثار قدیمہ اور کھنڈرات جو کہ پرانے، بہت پرانے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ جو ہے اصل میں یہ جو بنایا گیا ہے یہ بہت ہی اوپر ہے، اور یعنی کہ پہاڑی کے اوپر ہے، 152 میٹر ہائی جو ہل ہے پہاڑی، اس پر جو ہے نا یہ کمپلیکس بنا ہوا ہے تخت بائی پر۔ اور یہ مردان سے تقریباً 80 کلومیٹر ہے، مردان سے 16 کلومیٹر، اور پشاور سے تقریباً جو ہے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ بہت ہی خوبصورت جو ہے یہ بھی آثار قدیمہ ہیں، کھنڈرات ہیں۔ اس کے بعد فورٹ اینڈ شالیمار گارڈن،
یہ بھی جو ہے نا بہت پیارا اس کا جو ہے نا شالیمار گارڈن ہے. یہ بھی اس میں جو ہے نا فورٹ ویو قلعے بھی بنے ہوئے ہیں. لاہور میں واقع ہے یہ. اور اس میں دو جو مغل خاندان کے بادشاہ گزر رہے ہیں ان دونوں کے ملاپ سے اس میں کام ہوا ہے. اور مغل خاندان کی جو ہے نا اس میں مثالیں دی جاتی ہیں. اس گارڈن کو بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے. شاہ جہاں نے جو ہے نا اس کو 1642 میں شاہ جہاں نے اس کو جو ہے نا بنایا تھا. بہت ہی خوبصورت سا یہ باغ سا ہے. اور اس میں جو ہے تقریباً 16 ہیکٹرز آف لینڈ ایریا، اس کی جو رقبہ ہے وہ 16 ہیکٹر زمین پر مشتمل ہے. اس کے بعد یہ مکلی قبرستان، یہ مکلی قبرستان کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ کچھ صحابہ کی قبریں ہیں اس زمانے کی. یہ کافی عرصہ گزر چکا ہے. مکلی قبرستان جو ہے وہ ٹھٹا کے قریب ہی ہے اور بہت ہی پرانا جو ہے مکلی قبرستان ہے. اس کے بعد آخری جو ہے نا ہم پڑھتے ہیں جو لاسٹ میں ہیں وہ ہے روٹاس فورٹ. بہت خوبصورت جگہ ہے، پرانے کھنڈرات ہیں یہ بھی پنجاب ہی میں ہے. شہنشاہ سوری نے اس کو جو ہے بنوایا تھا. اور یہ جہلم سے تقریباً 16 کلومیٹر دور ہے. اور یہ جو عسکری فوج تھی انہوں نے اس کو ایک پہاڑی کے اوپر یہ فورٹ جو ہے قلعہ بنوایا تھا. اور اس میں جو ہے اصل میں گگر جو ہے نا اس زمانے میں قوم ہوا کرتی تھی، اس سے جو ہے شہنشاہ سوری جو ہے انہوں نے اس لڑائی کی، اس کو کنٹرول کیا. تو شہنشاہ جو ہے اس نے ایک 1539 میں ہندوؤں سے جو ہے نا ایک قلعہ جو ہے نا حاصل کیا تھا، اسی کے نام پر انہوں نے اس کا روٹاس فورٹ نام رکھا. اس کے بعد اب ہم جو پڑھیں گے، جو بورڈ میں آپ نے لکھنا ہوگا، کلچر ہیریٹیج آف پاکستان، پاکستان کا قدیم ثقافتی ورثہ. انٹروڈکشن پڑھیں گے سب سے پہلے، اور ڈیفینیشن آف کلچر، کلچر کسے کہا جاتا ہے، یہ تمام باتیں اس میں آئیں گی. پاکستان جو ہے وہ 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا تھا. لیکن پاکستان کے لوگوں کا شمار دنیا کے قدیم ترین مہذب انسانی گروہ میں ہوتا ہے. اس طرح پاکستان کی تہذیب اتنی ہی قدیم ہے جتنے یہاں کے باشندے. انسانی تہذیب کا آغاز دریاؤں کی زرخیز وادیوں میں ہوا. دریاؤں کے قریب جو جتنی بھی وادیاں خوبصورت وہاں سے انسانی کلچر کا جو ہے نا آغاز ہوا. ان وادیوں میں وادی نیل جو کہ مصر میں ہے، ایجپٹ میں، وادی دجلہ اور فرات یہ عراق میں ہے، اور وادی سوان سندھ پاکستان میں. یہ پاکستان کی جو اہم قدیم تہذیبیں ہیں. کلچر ہیریٹیج آف پاکستان، یہ سوان ویلی جو نظر آ رہی ہے آپ کو، سوان ویلی سویلائزیشن بہت ہی خوبصورت جو ہے نا یہ وادی ہے، سندھ میں جو ہے پائی جاتی ہے. اور نمبر 2 پہ جو ہے جو آپ نے اس میں لکھنا ہوگا وہ گروشین سویلائزیشن، گروشی جو تہذیب ہے اس کے بارے میں. اور نمبر 3 جو ہے وہ انڈس ویلی سویلائزیشن، وادی سندھ کی جو تہذیب ہے. اس طریقے سے جو ہے وادی سندھ میں بہت ہی پرانی جو ان کا کلچر اور تہذیب ہے چلی آ رہی ہے. آثار قدیمہ اور جو کھنڈرات، یہ اس طرح کے مکان ہمیں ملتے ہیں، اور اس طرح کے جو ہے وہ تصاویر کو بنانا اور یہ چیزیں وہاں سے ان کو حاصل ہوئی ہیں انڈس ویلی سے.
اور ایسے جو آریائی ایک قوم تھی، آریائی تہذیب بھی جو ہے، آریان سویلائزیشن، اس قسم کے انہوں نے کھنڈرات مکان وغیرہ بنائے ہوئے تھے بڑی ترتیب سے. ابھی بھی یہ چیز جو ہے نا، ہے تو بہت عرصہ پرانی ہے لیکن یہ چیز ہمیں ابھی بھی ملتی ہے. اور ایک ہے گندھارا آرٹ، یہ بھی ایک جو ہے نا کلچر ہے، تہذیب ہے بہت پرانی. گندھارا آرٹ اس طریقے سے ہاتھوں سے وہ زیادہ تر بتوں کو بنانا اور اسی چیزیں، پتھروں کو تراش کر کر کے ایسی خوبصورت چیزیں بنانا، مصوری کرنا، یہ ان کا ایک عام پیشہ تھا اور یہ بہت ہزاروں سال پرانی ہے. اس کے بعد ہے کہ مسلم کلچر، نمبر 6 میں جو لاسٹ ہے مسلم کلچر. یہ مسلم کلچر ہے، اس طرح کی ڈیزائننگ کرنا، بہت سی چیزیں تیار کرنا، مسجدیں عمارتیں کرنا، مسجدوں کی عمارت بنانا، بڑے بڑے محلات اور جو ہے نا مینار وغیرہ تعمیر کروانا، یہ مسلم ثقافت کا حصہ ہے. اس کے بعد پاکستان کلچر از این اسلامک کلچر. پاکستان جو ہے واقعی اسلامک کلچر ہے. جب سے اسلام آیا ہے، اور اسلام جو ہے محمد بن قاسم کے بعد یہاں پہ اسلام آ چکا تھا، اس کے بعد سے لے کر اس وقت سے جو ہے نا ہمارا جو کلچر ہے، وہ ثقافت ہے، کلچر ہے، وہ ورثہ ہمارا اتنا ہی پرانا ہے. پاکستان مسلمانوں کے جو دور اقتدار ہے جس میں انہوں نے حکومت کی ہے، جب 712 عیسوی میں محمد بن قاسم آیا تھا، اس وقت سے لے کر 1857 تک، کیونکہ جو مغل خاندانوں کا جو دور گزرا ہے وہ 1857 تک ہے. اس کے بعد انگریزوں نے آ کے حکومت کی. برصغیر سب کانٹیننٹ جو ہے، اس میں جنوبی ایشیا میں ایک نئی ثقافت کا ظہور ہوا جس نے فن تعمیر، خطاطی، موسیقی، رقص، تعلیم اور شعر و ادب کے فن کو متاثر کیا. مسلم دور کا یہ سارا ثقافتی ورثہ بھی پاکستان کا ثقافتی ورثہ ہے. مسلمانوں کا جو دور ہے، کیونکہ جو پرانا جتنا بھی دور ہے اس کو ہم جو ہے نا پاکستان کا ثقافتی ورثہ بھی کہا جائے گا. اس میں فن تعمیر اور خطاطی تمام چیزیں شامل ہے. آرکیٹیکچر، فن تعمیر. برصغیر جنوبی ایشیا میں مسلمانوں نے فن تعمیر کی طرف خاص توجہ دی، اور پاکستان کے فن تعمیر کے پیچھے ہزاروں سالوں کی روایات کار فرما ہیں. موئنجو اور ٹیکسلا کی شہری تقسیم اور تنظیم، بڑی ترتیب سے انہوں نے جو ہے نا شہر کو تقسیم کیا ہوا تھا. اس میں روڈ جو بنائے ہوئے تھے ترتیب سے، باغات، محلات وغیرہ. خانقاہوں کی تعمیرات، اسلامی دور کے باغات، محلات اور جتنے بڑے بڑے فورٹس وغیرہ ہیں، قلعے، مقبرے اور مسجد میں ان کی جو سجاوٹی نقش و نگار دیکھ کر پاکستان کی ثقافت میں فن تعمیر کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. بہت ہی خوبصورت جو ہے نا نقش و نگار کی جاتی تھی، سجاوٹ کی جاتی تھی. گھریلو فن تعمیر میں بھی جدید طرز کے ساتھ قدیم طرز تعمیر کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے. آج کل بھی یہ چیز ہمیں بہت سی جگہوں میں نظر آتی ہے. اس میں نمبر 1 پہ لکھا ہے لاہور فورٹ. جتنے بھی چیزیں ہیں، جو لاہور فورٹ ہے جس کو بھی ہم نے دیکھا، یہ بھی شاہی قلعے کے نام سے جو ہے مشہور ہے، پہچانا جاتا ہے. اٹ واز بلٹ بائی اکبر. اکبر نے جو ہے اس کو سب سے پہلے جو ہے تعمیر کروایا تھا. اور دا مین اسٹرکچر ان سائڈ دا فورٹ آر دا موتی مسجد. اس میں ایک جو ہے نا موتی مسجد بھی ہے، دعوت عام، مکتب خانہ اور شیش محل اور نولکھا کا جو محل ہے، محل نولکھا. یہ تمام چیزیں جو اس وقت جو ہے مشہور چیز تھی. اور ایسی عالمگیر گیٹ جو ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے ابھی بھی مشہور ہیں لاہور فورٹ کی، اس میں تمام چیزیں پائی جاتی ہیں. اس کے بعد بادشاہی مسجد. اس میں جو اردو میں لکھے گئے ہیں کہ بھائی مسلم عہد کی جو اہم عمارتیں ہیں مندر ذیل ہیں. قطب مینار دہلی کا جو مینار قطب ہے، بادشاہی مسجد لاہور. اس کے ساتھ ساتھ وزیر مسجد وزیر خان لاہور، مسجد بہابت خان پشاور، مسجد شاہ جہاں ٹھٹھا، شاہی قلعہ لاہور، مقبرہ جہانگیر لاہور، تاج محل آگرہ اور شالامار باغ لاہور. لاہور میں بہت سی جو ہے
عمارتیں ہیں، پرانی عمارتیں، ان کے بارے میں بورڈ میں بھی کبھی کبھار جو ہے نا 4 نمبر کا جو ہے شارٹ کوشچن آنسر آ سکتا ہے کہ جو ہے پرانی جو عمارتیں ہیں ان کی نام ذکر کریں۔ بادشاہی مسجد جو ہے اس کو اورنگزیب نے بلڈ کروایا تھا، اور یہ جامع مسجد دہلی کی طرز پہ جو ہے نا بنائی گئی تھی، اور اس میں بہت ہی قیمتی جو ہے پتھر وغیرہ لگائے گئے تھے، ماربل وغیرہ جو ہے ٹائلز وغیرہ لگائی گئی ہیں اس میں۔ اس کے بعد جہانگیر ٹمب، جہانگیر کا جو مقبرہ ہے اس کے بارے میں بھی، یہ بھی اس کو شاہ جہاں نے جو ہے اس کو بلڈ کروایا تھا، تعمیر کروایا تھا اس کو، اور یہ لاہور کی مشہور بلڈنگ کے نام سے پہچانی جاتی ہیں۔ ایسے ہی شالیمار جو گارڈن ہیں یہ گرنگ ٹرنگ روڈ میں جو ہے قائم ہیں، اور شالیمار گارڈن جو ہے لاہور ہی میں ہے۔ اس کے بعد جو ہے مسجد وزیر خان، وزیر خان جو مسجد ہے یہ اصل میں کشمیر بازار میں ہے، اس کے ایک سائڈ پہ نواب وزیر خان جو کہ شاہ جہاں کے ساتھ کام کر رہا تھا، تو مسجد وزیر خان ایک بنائی گئی، بہت ہی پرانی مسجد ہے۔ گولڈن ماسک، یہ بھی مسجد وزیر خان کے قریب ہی ایک اور مسجد ہے، گولڈن ماسک، گولڈن مسجد، یہ بھی ہمارے جو ہے نا ثقافتی ورثے میں شامل ہیں۔ اس کے بعد ہیریٹیج ان فائن آرٹ، فائن آرٹ میں جو کام کیا اس کے میں بھی ہے پینٹنگ، بہت ہی خوبصورت اور اعلیٰ انداز سے جو ہے نا وہ پینٹنگ کیا کرتے تھے، بہت پرانے عرصے سے دیواروں پہ پینٹ وغیرہ کرنا، اور اسی طریقے سے ایجوکیشن میں بھی آگے تھے کافی۔ مسلمان حکمرانوں نے تعلیمی اداروں کے قیام میں بھی گہری دلچسپی لی، اس زمانے میں تعلیم جو ہے نا مفت بھی تھی اور عام بھی تھی۔ مغل بادشاہوں نے تعلیم اور تدریس کے میدان میں خصوصی دلچسپی لی، اور ان کا جو سلیبس میں منطق، میتھس وغیرہ، علم پیمائش، جیومیٹری، علم نجوم اور ایگریکلچر وغیرہ، یہ تمام مضامین شامل تھے۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کے بھی الگ الگ شعبے تھے۔ ایسے کیلیگرافی کا جو شعبہ تھا وہ بھی بہت عام تھا، کیلیگرافی، خطاطی، اور یہ بھی ایک جو ہے اسلامی فن تھا۔ مسلمانوں کے دور اقتدار میں خطاطی کو عسکری فنون کے برابر درجہ دیا جاتا تھا، جیسے فوج میں جو ٹریننگ کروائی جاتی ہے تلواروں کی اور دوسری، اسی طریقے سے یہ کیلیگرافی کا جو ہے فن بہت ہی عام تھا، اس کو بھی جو ہے سکھایا جاتا تھا۔ بہت سے لوگ اپنی رائٹنگ کو، کیلیگرافی کو بہت اچھی طریقے سے لکھا کرتے تھے، سیکھتے تھے۔ مغل سلطنت کے جو بانی ہیں ظہیر الدین بابر، وہ بھی ایک بہت بڑے ماہر اور خطاط تھے۔ اکبر بادشاہ کے دور میں خوش نویس کے 8 مختلف طریقے شاہی سرپرستی میں رائج تھے، اور خود اسے خط نستعلیق سے زیادہ پسند تھی اس کو۔ اکبر بادشاہ جو تھا اس کو خط نستعلیق بہت زیادہ پسند تھی، اور اس زمانے میں 8 قسم کی جو ہے جو خوش نویسی جو ہے اس کی سرپرستی حاصل تھی ان کو، اکبر بادشاہ کو۔ اس کے بعد میوزک کے بارے میں تھوڑا سا، مسلم معاشرے میں موسیقی کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ ابو نصر محمد بن محمد فارابی، الفارابی اور ابو علی سینا جیسے مفکرین اور حکماء نے بھی اس پر کتابیں لکھی، موسیقی پر، میوزک پر کتابیں لکھی انہوں نے، فارابی نے بھی اور ابو علی سینا، اتنے بڑے بڑے جو مفکرین ہیں اور جو حکیم دانا ہیں، انہوں نے میوزک پر جو ہے بکس وغیرہ لکھی۔ اور سلطان محمود غزنوی، انہوں نے بھی جو ہے میوزک کا وہ سرپرست تھے میوزک کے۔ اکبر بادشاہ کے دربار میں گوالیار کا نومسلم میاں تانسین موجود تھا، جسے کئی راگوں کی اختراع کا اعزاز حاصل تھا، بہت قسم کے راگ اور میوزک وغیرہ وہ گا سکتا تھا اور سناتا تھا۔ اس کے بعد ہے گرافک آرٹ، مصوری، یہ بھی ایک فن تھا۔ اس میں فن مصوری میں کو بھی مسلمانوں،
خصوصاً مغل فرمانرواؤں نے عروج بخشا، لیکن اکبر بادشاہ کے زمانے میں فن مصوری کا مکتب مضبوط بنیادوں پر قائم کیا۔ مغل مصور فنی ٹیکنیک سے نئے نئے تجربات کی کوشش کرتے رہے۔ اکبر بادشاہ کے بعد جہانگیر اور شاہ جہاں نے بھی مصوری کی سرپرستی کی، لیکن جب اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر آئے جو کہ ایک کٹر مذہبی آدمی تھے، دیندار آدمی تھے، اس کی وجہ سے مصوری کو جو ہے ایک دھچکا لگا۔ تاہم اس نے بھی بعض مصوروں کو ملازم رکھا اور ان سے تصویریں بنوائیں۔ اس کے بعد اس میں جو لاسٹ میں ہے وہ ہے لٹریچر اینڈ لینگویج، زبان اور ادب۔ یہ بھی ہمارے کلچر میں شامل ہے کہ مسلمانوں کے دور حکومت میں اردو زبان معارض وجود میں آئی۔ اردو زبان جو ہے یہ مغل خاندان میں ہی شروع ہوئی، کیونکہ مشہور ماہر لسانیات جو ماہر لینگویج ہے جس کا نام ہے گراہم بیل، وہ تفصیلی جزیہ کے بعد انہوں نے ایک تجزیہ بیان کیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بات پیش کی، اس نتیجے پر پہنچے کہ اردو کی ابتدا 1027 عیسوی میں ٹھیک اس وقت ہوئی جب کہ محمود غزنوی فوج کے سپاہیوں نے لاہور میں قیام کرنا شروع کر دیا۔ لاہور میں آئے اور وہاں پہ انہوں نے قیام کیا، اور مغل کے آخری دور میں یہ زبان خوب پھلی اور پھولی، یہاں تک کہ جو آخری مغل بادشاہ ہیں بہادر شاہ ظفر، ان کا شمار اردو زبان کے مایہ ناز شعراء میں ہوتا ہے۔ انہوں نے صرف جو ہے نا اردو ہی کو آگے نہیں بڑھایا، بلکہ مسلمانوں کی سرپرستی میں بھی سنسکرت، ہندی اور مقامی زبانوں نے بھی خوب فروغ حاصل کیا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس میں ہم نے جو باتیں پڑھی ہیں بہت ہی مفید تھی، بہت سے فورٹس وغیرہ آپ کو دکھائے گئے، جتنے بھی آثار قدیمہ ہیں وہ ان کی تصاویر آپ کو سمجھائی گئی۔ تھوڑا سا جو ہے نا 1-2 منٹ ریوائز کر لیتے ہیں۔ یہ آج ہمارا جو ہے نا اینسیٹ کلچر ہیریٹیج آف پاکستان، اس کے بارے میں لانگ کوشچن آتا ہے، اس کو ہم نے جو ہے نا یاد کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو نظر آ رہی ہیں، شالیمار باغ اور یہ ٹیکسلا کا جو علاقہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو نیچے نظر آ رہا ہے مکری قبرستان ہے، فورٹاس، اور یہ تمام جو ہے جو 6 چیزیں مشہور ہیں، اس میں سے یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ان پاکستان، یہ پاکستان میں جو ہے جو یونیسکو ورلڈ نے اس کو ہیریٹیج کیا ہے اور قبول کر لیا ان کو۔ یونیسکو کی جو ہے میننگ بتائے گئے، یونائٹڈ نیشن ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچر آرگنائزیشن۔ فرانس میں جو نا ہے، یہ فرانس کا جو کیپٹل ہے دارالخلافہ پیرس میں، اور اس کے 193 ممبرز ہیں، اور ایسوسیٹ جو ہے وہ 11 ہے، اس میں 3 ممبرز ہیں۔ 4 نومبر 1946 پاکستان بننے سے کچھ عرصہ پہلے اس کا وجود ہوا، اور اس میں تمام باتیں تھوڑی سی بتائی گئی ہیں کہ کب بنی اور کیا ہوا کام، اور پاکستان میں جب یونیسکو میں کب آئے، اور پاکستان والوں نے کب اپنا ہسٹوریکل جو ہے وہ ایک کمیشن بنایا، کیبنٹ بنایا، پھر کیا کیا، اور پھر اس میں یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ ہمارے جتنے بھی موئنجودڑو ہیں اور بدھسٹ روئنز آثار قدیمہ ہیں، ہیریٹیجز جتنی بھی ہیں، یہ تمام سائٹس ہیں، وہ کب جو ہے نا وہ یونیسکو والوں میں شامل ہوئیں، اس کے بارے میں بتایا گئے ہیں۔ 3 تو 1980 میں ہوئی، اور 2 جو ہے وہ 1981 میں، اور 1 جو ہے وہ 1997 میں ہوئی۔ یہ تمام باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں موئنجودڑو کے بارے میں، کہاں واقع ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی جو ہے انٹروڈکشن، ٹیکسلا کے بارے میں کہاں واقع ہے اور کیا کیا چیزیں اس میں۔ اس کے بعد بدھسٹ روئنز جو کہ سہر بہلول، بہت ہی خوبصورت بنائے گئے۔ یہ بدھسٹ روئنز جو ہے
یہ تخت بھائی مردان کے پاس، فورٹ اینڈ شالیمار گارڈن، بہت ہی خوبصورت جگہ ہیں یہ، اور جو مکلی قبرستان ہمارا یہ، اور روٹاس فورٹ جو ہے شیر شاہ سوری نے جو اس کو بنایا تھا. اور اگر آپ یہ دیکھیں یہ بہت اوپر جو ہے نا ایک قلعہ بنایا گیا تھا، زمین نیچے تھی پہاڑی کے اوپر چوٹی پر. ہیریٹیج سائٹس ان پاکستان میں جو ہیریٹیج ہیں وہ تقریباً 6 ہیں. اور پاکستان کی رنگ رنگ تہذیبی ثقافتوں کے عکاس. یہ بہت ہی ایزی کوشچن ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. صرف اس کے جو ہے کلچر ہیریٹیج آف پاکستان ہیں، اس کی جتنی بھی ٹائپس ہیں وہ تھوڑا سا ہم نے بتانا ہے. 6 ہیں، کہاں کہاں ہیں اس کے بارے میں. آریائی تہذیب، وادی سندھ کی تہذیب، گندھارا آرٹ، مسلم آرٹ، ثقافت جتنی بھی ہیں. فن تعمیر میں پاکستان میں جو مسلم دور کا جو ثقافتی ورثہ ہے، مسلم دور کا پہلے بتانا ہے تھوڑا سا، اس میں تمام چیزیں. پھر اس وقت جو عمارتیں ہیں، قدیم عمارتیں، اس کے بارے میں بھی جو ہے نا شارٹ کوشچن آنسر آ سکتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتانا ہے. فائن آرٹ جو ہیں، ہیریٹیج ان فائن آرٹ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے بارے میں تمام چیزیں، تقریباً 7 چیزیں لکھی ہیں. امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. آج کے اتنا ہی کافی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ.